बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार पर हम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। तुर्क सदर पाकिस्तान आ चुके हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त फौजी मशकें भी हुई हैं, वज़ीर आज़म भी वहाँ पे गए, आर्मी चीफ मौजूद थे। लेकिन इस वक्त लेटेस्ट जो सूरत हाल है वो कराची में है, कुछ कशीदगी है। अजीज़ाबाद के इलाके में, ये 90 के करीब वाला इलाका है, यहाँ पे यादगार शोहदा है। जो इस वक्त के मेयर हैं कराची के, वसीम अख्तर साहब, वो आज आज़ाद हुए हैं। उनको आज जमानत पे रिहाई मिली है। उनकी रिहाई के बाद काफिला जो है वो जब वहां पहुंचा और कारकुन वहां जाना चाह रहे हैं तो कशीदगी पैदा हो गई है एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनों में और एमक्यूएम जो लंदन है उसके कारकुनों में। एक अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम है और एक फारूक सत्तार साहब की एमक्यूएम है। इसके कारकुनों के बीच में कशीदगी पैदा हो गई है। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल है उस हवाले से मैं बात करूंगा। हमारे साथ प्रो मौजूद हैं फैसल साहब, फैसल हुसैन साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची के। बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मुराद सईद साहब इस्लामाबाद में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दानियल अजीज मौजूद होंगे PMLN से, और शैला रज़ा साहबा डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध की, वो हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगी। लेकिन पहले फैसल हुसैन साहब, ये इस वक्त कशीदगी किस बात पे है? क्या एमक्यूएम लंदन के कारकुन नहीं चाहते कि यादगार शोहदा पे वसीम अख्तर और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन आए? मामला है क्या? देखिए, इसमें बिल्कुल एक तय बात है कि एमक्यूएम लंदन जो है उसने अपनी सियासी सरगर्मियों का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो आगाज़ कर दिया है। अगरचे वो आगाज़ करने की नौयत बहुत मुख्तलिफ है, उसकी तंजीमी तौर पे वो अपने काम नहीं कर रहे। वो जगह जगह मुख्तलिफ हवालों से जो है वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग पहुँचते हैं वहाँ एमक्यूएम लंदन के लोग भी पहुँचते हैं और वहाँ जाके जो है वो अपने कायद के हवाले से नारेबाजी करते हैं और इस बात का बरमला इज़हार करते हैं कि जो समझते थे कि एमक्यूएम लंदन खत्म हो गई है या एमक्यूएम लंदन का पूरा सेटअप जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान में आ गया, तो ऐसा है नहीं। तो अभी एमक्यूएम लंदन भी जो है यहाँ पे कराची में जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए भरपूर जो है अपने तय जितनी भी कुव्वत का मुजाहरा कर सकती है वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। ये कितने लोग हैं? और पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है कुछ एमक्यूएम लंदन के लोगों को। मामला क्या है? पुलिस किसके साथ है, किसको सपोर्ट कर रही है, और एमक्यूएम लंदन के लोग कितने हैं, तादाद कितनी है उनकी? देखिए, इस वक्त एमक्यूएम लंदन के कितने लोग इनके साथ हैं और जो इस वक्त एमक्यूएम PIB या फारूक सत्तार है उनके साथ कितने लोग एमक्यूएम के लंदन के, ये तो खुद अभी कराची के अंदर एक सवालिया निशान बना हुआ है। क्योंकि जो एमक्यूएम PIB के साथ जो लोग हैं या एमक्यूएम जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उनके साथ जो लोग हैं उनके बारे में भी जो बात जो कतईयत के साथ कही नहीं जा सकती कि उनकी जो वफादारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ है या वक्त और हालात का जो तकाजा है, जो सियासी मसलियत है, उन्होंने जो है एमक्यूएम PIB में जो है अपने आप को एक महफूज ठिकाना समझते हुए वहां पर जो है पनाह ली भी है। वक्त आने का वो इंतजार कर रहे हैं, वक्त तब्दील होती जो है वो अपनी वफादारियां जो है दोबारा से जो है एमक्यूएम लंदन के साथ जोड़ देंगे। यही वजह है कि शुरू में अगर हम देखते थे तो PIB में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता तादाद भी जो है वो कम होती चली जा रही है। और पिछले दिनों एमक्यूएम तकरीबन एक हफ्ते से एमक्यूएम लंदन जो है सड़कों के ऊपर जो है वो अपनी कुव्वत का जो है वो मुजाहरा करना उसने शुरू कर दिया है। इसी कुव्वत का मुजाहरा देखिए अभी भी देखने में आ रहा है। कराची की एस्टेब्लिशमेंट, खुल के इस पे बात करते हैं, कराची की एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? जो मेरे पास यहाँ पे टिकर आ रहे हैं उसमें एमक्यूएम लंदन के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अल्ताफ हुसैन को तो गुंजाइश नहीं देंगे कि वो कराची में सियासत करें। देखिए इमरान भाई, देखिए इसमें मामला यह है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत सारों का चैप्टर खत्म हो गया है, बहुत सारे लोगों का चैप्टर खुल गया है। किसका चैप्टर बंद हुआ है, किसका चैप्टर खुला है, ये सवाल अभी भी जवाब तलब है। इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है कि वाकई किसी का चैप्टर बंद हो गया है, वाकई किसी का चैप्टर खुल गया है। देखिए जो सूरत हाल है इस वक्त एमक्यूएम, जो हम 23 अगस्त की जो सूरत हाल देखते हैं तो ऐसा लगता था कि एमक्यूएम लंदन थी या जो एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन से उनसे वाबस्ता तमाम के तमाम अफराद अपनी तमाम तर कारकुनों के साथ उनसे लाताल्लुक होकर एक प्लेटफार्म पे जमा, लेकिन वो वापस रिवाइव हो रहे हैं, आपके मुताबिक वापस रिवाइव हो रहे हैं। मुझे एक चीज और बताइए, वसीम अख्तर की रिहाई से कराची को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इसमें मामला ये है कि शायद दुनिया के पहले मेयर हों जो बहसियत मेयरी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, बहसियत मेयरी जो है उन्होंने असीरी के दौरान ही जो है हल्फ उठाया। हल्फ उठाने के बाद अगरचे उनकी असीरी की जो हथकड़ियाँ हैं वो हथकड़ियाँ तो उनकी हथकड़ियाँ खुल गई हैं, लेकिन जो उनकी बेख्तियारी की हथकड़ियाँ हैं वो हथकड़ियाँ अभी भी उनके लगी हुई हैं। बेख्तियारी की जो हथकड़ियाँ हैं उनकी अजियत और सख्ती जो है वो असीरी की हथकड़ियों से बहुत ज्यादा सख्त है। अब वो अपने कमरे में बैठ के उनके कमरे में कोई मच्छर और मक्खी भी वो आ जाएगा
گا تو وہ مچھر و مکھی کو مارنے کے لیے بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف دیکھیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ یہ چاہے گا کہ وسیم اختر کے میئر کراچی کے میئر کے کمرے کی مچھر و مکھی مر جائے. تو عدالت نے تو کہا ہے جا کے شہر کو صاف کیجیے سکتی ہے کراچی کے. وہ تو عدالت نے تو بڑی توقعات کے ساتھ چھوڑا ہے. وہ تو عدالت سے تو یہ بھی مکالمہ ہوا کہ جا کے شہر کو صاف کریں گے, کام کریں گے بہت. دیکھیں دانیال عزیز صاحب اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ زیادہ بہتر آپ کو بتائیں گے. جو پرویز مشرف کا جو نظام تھا جو بنا تھا 2001 میں, جس کو ضلعی حکومتوں کا نظام کہا جاتا تھا, اس میں اس وقت کے جو ضلعی ناظم کے جو اختیارات تھے, اس وقت کا جو موجودہ میئر ہے ان اختیارات کا وہ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا ہے. اس کے اشر و اشیر بھی جو اختیارات جو ہیں اس وقت کے میئر کے پاس حاصل نہیں ہے. یہ بالکل جو اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام ہے, دنیا کا سب سے زیادہ لاچار, بے بس اور کمزور بلدیاتی نظام جو ہے سندھ میں بلدیاتی اداروں کو دیا گیا ہے. یہ شاید دنیا کا واحد میئر ہوگا جس کے پاس جھاڑو دینے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد میئر ہوگا جس کے پاس جو ہے مچھر و مکھیوں کو مارنے کے اسپرے کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد میئر ہوگا جس کو اپنے ماتحت افسران کے تباہ بھی اختیار نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد میئر ہوگا جس کے پاس کوئی کانٹیکٹ کرنے کے اختیارات نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد میئر ہوگا تو چاہے کہ اپنے شہر میں کوئی میگا پروجیکٹ شروع کر سکے, کوئی بڑی سڑک بنا سکے, تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا. اتنے بے بس اور کمزور اور لاچار میئر سے یہ توقع کرنا کہ وہ شہر میں کوئی بڑی تبدیلی لے آئے گا, یہ دیوانے کا ایک خواب ہو سکتا ہے, اس کا حقیقت میں نہیں ہو سکتا. کئی ماہ ہو چکے نظام اس وقت جو ہے بلدیاتی نظام فعال ہے نا. وسیم اختر تو جیل میں تھے لیکن ارشد وغیرہ بحیثیت میئر کے کراچی کا سسٹم چلا رہے تھے. کئی مہینے ہو گئے کراچی میں جو گندگی کی غلاظت کی صورتحال تھی اس میں معمولی نوعیت کی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. ابھی ہم مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت, یہ ایم کیو ایم لندن کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں. کچھ آرام سے گرفتاری دے رہے ہیں, کچھ کو پولیس گھسیٹ کے لے جا رہی ہے اور لے جا کے گرفتار کر رہی ہے. تو یہ تصادم کیا رنگ لائے گا کراچی کی سیاست میں آنے والے دنوں میں؟ یہ تو ہمیں لگتا تھا بیچ میں سے سارے ملے ہوئے ہیں, یہ تو کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. عمران بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, بہت سارے لوگ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ کراچی میں بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہم لوگ 92 سے 88 سے شہر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. اس شہر میں بہت زیادہ خون خرابہ جو ہے نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جو ظاہری صورتحال نظر آ رہی ہے, وہ شہر کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. کئی متعارف گروپ جو ہیں وہ رفتہ رفتہ سامنے آتے جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے ان کی جو ان گروپوں کے تناؤ کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ 2018 وہ سال ہے جب اس بات کا تعین ہوگا کہ کراچی ہے کس کا. کراچی کی ہی قبضے کی جنگ ہے. قبضے کی جنگ میں جو گروپ ہیں, چاہے وہ پی ایس پی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم لندن ہے, وہ اپنے تمام کارڈ کھیلے گی, اپنی تمام قوت کا استعمال کرے گی. کیونکہ جس وقت جس کے ہاتھ سے کراچی نکل گیا اس کا گیم ہمیشہ کے لیے زیرو ہو گیا, اور جس کے ہاتھ میں 2018 میں کراچی آ گیا پھر وہی اس کا کراچی کہلائے گا. اور کراچی اسی طرح کہلائے گا جیسے 20 سال سے 25 سال سے یہ الطاف حسین کا کراچی کہلاتا تھا. اس کراچی کے قبضے کی جنگ ہے جن کے پاس کراچی رہا ہے. فیصلہ ہوگا کہ یا تو کوئی ہیرو ہوگا یا زیرو ہوگا, تمام فارغ ہو جائیں گے. بٹ میں ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو لوکیشن ہے اور یادگار شہداء ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے الطاف حسین کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھائے تھے, الطاف حسین کے ساتھی تھے, پھر یہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہلاکتیں ہوئی, جاں بحق ہوئے لوگ, اور پھر ان کی یادگار شہداء بنائی گئی. اب وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان پہ فاروق ستار اور ان کے ساتھیوں کا حق نہیں ہے, صرف الطاف حسین کا حق ہے. معاملہ ہے کیا, ان کے اندر لڑائی کیا ہے؟ دیکھیں یہ شہداء یادگار ہے, یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بنی تھی. اس پہ 24 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی. اس کا جو بنیادی مقصد یہ تھا جو ایم کیو ایم کے قیام سے لے کے اب تک جو لوگ افراد ان کے شہید ہوئے ہیں ان کی یادگار میں یہ جگہ بنائی گئی تھی, اور یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی تھی. جب یہ یادگار شہداء بنی اس کے بعد سے جو ایم کیو ایم کا جو بھی اجتماع ہوتا تھا, اجتماع کا آغاز جو ہے اسی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا فاتح خوانی سے ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان نے بھی آنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ وہاں پہنچ تو گئے تھے لیکن پھر نہ جانے انجانے خوف کی وجہ سے وہ گاڑی سے باہر نہیں آئے تھے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ وہاں سے نکل گئے تھے. تو یہ یادگار شہداء جو ہے اس وقت ایک اہم ترین بات ہے کہ پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ ایک بات میں عمران بھائی آپ سے کر دوں, کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا تو جو یا ایم کیو ایم کو کوئی بڑی اچیومنٹ ملتی تھی تو ایم کیو ایم سے وابستہ جو لوگ تھے وہ شہداء قبرستان جاتے تھے, اور وہاں جو الطاف حسین کے بھائی اور بھتیجے کی قبر ہے پہلے اس پہ فاتح خوانی کرتے تھے. لیکن آج جو وسیم اختر نے جو باہر آئے تو انہوں نے شہداء قبرستان کے بجائے جو ہے وہ یادگار شہداء کا انتخاب کیا ہے, ڈائریکٹ یادگار شہداء بھی آئے ہیں جو 24 کروڑ سے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بنی تھی, اور اسی وجہ سے کشیدگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم
اور فاروق ستار کی MKM میں اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے. شیلا رضا صاحبہ سے میں, کیونکہ یہ معاملہ کراچی کا ہے اس وقت اور سندھ کا معاملہ ہے, شیلا رضا صاحبہ موجود ہے, میں ذرا ان سے بات کروں پھر باقی معاملات پہ آتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ, ابھی پریورٹی کیا آپ کی گورنمنٹ کی؟ یہ تو الطاف حسین صاحب اور فاروق ستار صاحب کی پارٹیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک پارٹی ہے اور جس نے پاکستان کے مخالف بات کی ہے اور اس کے اپنے جو لوگ تھے انہوں نے ان سے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں, اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اسمبلی کے ممبر ہیں وہ جو ہیں ان کو اسپیس دی جائے, اور وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف ہیں, انہیں پاکستان کے خلاف ہیں, تو ان کی تو کوئی گنجائش سمجھتی ہوں کہیں بھی نہیں ہے. اور تمام یہ جو کارکن ابھی پکڑے گئے, ایک منٹ, یہ جو کارکن ابھی پکڑے گئے ان کا تعلق ہے لندن والوں سے. یہ الطاف حسین کے نعرے لگا رہے تھے جن کو گرفتار کیا ہے, تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ الطاف حسین کو اب مارجن نہیں دینا ہے. جی بالکل, ایک پوری قوم نے اپنا اس پہ غم و غصہ شو کیا ہے, اور آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کے مخالف ظاہر ہے پھر جو بھی ہوگا. تو لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو بھی شہداء کا قبرستان ہے تو یہ موسٹلی وہی لوگ ہیں جو الطاف حسین کے فالوورز تھے, تو مجھے نہیں معلوم کہ MKM پاکستان ان کو اپنا حق جتانے میں کامیاب ہو سکے گی, یا یہ شہداء کے وارثین جو ہیں, یا یہ جو لوگ الطاف حسین یہ تو پھر شیلا رضا صاحبہ ساری سیٹیں بھی الطاف حسین اجازت دیں گے. یہ تو جو میئر کی سیٹ جیتی ہے وہ بھی الطاف حسین کی سپورٹ سے جیتی ہے, وہ تو ساری چیزیں پھر ادھر ہی جڑتی ہیں نا جا کے. بٹ میں ایک چیز اور, اختیارات کے اوپر اب شور مچنے والا ہے آنے والے دنوں میں. اتنی جمہوری جماعت ہو کے آپ نے میئر کی یہ حالت کی ہے کہ وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. دیکھیے جی, ایک قانون پاس ہوا تھا سندھ اسمبلی سے اور اکثریت کے ساتھ ہوا تھا, اور اس کے حساب سے اختیارات دیے جائیں گے اور دیے جا رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, لوگ اس طرح سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جیسے کراچی میں کوئی سسٹم نہیں ہے جی, کچرا اور یہ وہ, سارے لوگ موجود ہیں, DMCs موجود ہیں, کام کیوں نہیں کر رہے لوگ؟ تنخواہ تو لے رہے ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ بھی مسائل ہیں. ٹھیک, اور اختیارات وہی ہوں گے جو بل پاس ہوا ہے, قانون جو ہے نہیں ہوں گے. وہ بیورو چیف صاحب ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہی ہوں گے تو پھر نہیں ہوں گے, بہت کم, بالکل آپ سمجھیں گے. وہ قانون پاس ہو گیا نا, ایک اسمبلی نے پاس کر دیا نا, آپ ہی لوگوں نے کیا جی, آپ ہی لوگ بہت یہ ٹاپک کو یہاں اس کو بند کرتا ہوں ٹاپک کو. فیصل حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اپنا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ترک صدر آئے, تحریک انصاف کا بائیکاٹ, کیا وہ بائیکاٹ رہے گا یا عمران خان سرپرائز دے کے چلے جائیں گے؟ اور بائیکاٹ کیا اتنا ضروری ہے کہ پاکستان کی اندرونی سیاسی حالات پاکستان کے مفاد پہ حاوی ہو جائے؟ بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. جی مراد سے صاحب ایشو کی طرف آتے ہیں. اسمبلی کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہے, ترک صدر کے آنے پہ تقریباً میکسیمم لوگوں کی رائے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا, بٹ آپ نہیں جا رہے ہیں. آپ کی اپنی سیاسی مخالفت ملکی مفاد پہ حاوی ہے سر, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر کے حوالے سے جوائنٹ سیشن تھا اور تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا تھا تو اسی وقت بھی تنقید ہوئی, لیکن اگلے دن آپ نے خود وہ مناظر دیکھے جو پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بنے اور جس سے پاکستانی ساکھ کو اور کشمیر کاس کو نقصان پہنچا, وہ آپ نے دیکھا. دوسرا آپ نے کہا کہ ملکی مفاد اور سیاسی ایشوز ملک کے اندرونی معاملات نہیں, ملکی مفاد کے لیے ہی تحریک انصاف یہ کچھ کر رہی ہے. اور کیوں؟ پہلے تو ہم ترک صدر آ رہے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن میں آپ سے دو سوال پوچھتا ہوں عمران صاحب. نمبر 1, یہ کیا PMLN کے اندر جس طرح کہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر رخصت ہو گیا, ریزائن کر گیا, لیکن اس کے بعد 2 ہفتے پہلے جب ان کے پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو ان کے پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے 90% ممبران نے اسے کہا کہ آپ ریزائن کر دو, آپ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے ہو. لیکن کیا آج ہمارے پرائم منسٹر پوری دنیا میں اخباروں کی زینت نہیں بن رہے؟ کیا وہ بہتر طریقے سے پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن مراد میرا سوال کچھ اور تھا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, یہ نہیں استعفیٰ دے رہے, ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, ترکی سے تعلقات ہمارا ایک الگ معاملہ ہے. آپ کالی پٹیاں پہن کے جائیں, جا کے اسمبلی میں بیٹھ جائیں. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں عمران صاحب, میں اس سے آگے بھی بڑھتا ہوں. میں نے جو آپ کو 2 حوالے دیے اس سے تیسرا میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں. قطر سے کل ایک آپ نے لیٹر دیکھا,
آپ یہ دیکھیے کہ ایک پاناما میں جس کا نام آیا ہے وہ دوسرے پاناما کو بچانے کے لیے سرگرم ہے. میں پورا پروگرام اس پہ کروں گا. عمران صاحب یہ میں پورا پروگرام اس پہ کروں گا. صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں نہ جانے کا, ترک صدر کے جوائنٹ سیشن سے کتاب کو نہ میں سننے کا؟ سمجھتا ہوں کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کے مفاد میں, اور پاکستان کے مفاد میں اس لیے کہ جب تک احتساب کا عمل نہیں ہوگا, جب تک پرائم منسٹر کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوگی, جب تک وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, وہ سپریم کورٹ میں اس وقت کھڑے ہیں, وہ نہیں کر سکتے اب مجھے ایک سوال دانیال عزیز صاحب سے ہی پوچھنے دیں. جی دانیال عزیز صاحب, آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر رہے, اور ان پہ تنقید میڈیا بھی کر رہا ہے, آپ اکیلے نہیں کر رہے, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں, وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. بٹ دانیال عزیز صاحب یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی اور پاکستان میں وزیر اعلیٰ نہیں ملتا جس کو دعوت دے کے وہ ایئرپورٹ ساتھ لے جائیں, یا اس کو ساتھ ترکی لے جائیں, چین لے جائیں. یعنی قومی یکجہتی جو ہے وہ صرف اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. میاں صاحب پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں سر. جی بالکل, میرے خیال میں دیکھیں عمران صاحب, ایک چیز ہے جو پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں, ذاتی تعلقات ہوتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جو آپ جو آپ دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو, لیکن بہرحال یہ ان کا پروگیٹو ہے, ان کی چوائس ہے. میرا تو نہیں خیال ہے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے, خاص طور پر جب آپ ایک جی وہ ان کے بھائی ضرور ہیں جی, لیکن وہ چیف منسٹر آف دا بگیسٹ پروونس آف پاکستان بھی ہیں. آپ کو نہ اچھا لگے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. شہباز شریف زبردست وزیر اعلیٰ سر, آئی ایم ہیپی. جی 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 سر جی شیلہ رضا صاحبہ, یہ آپ کو بھی تو دعوت دی جا سکتی تھی, مراد علی شاہ صاحب کو بھی. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اختلافات ہیں پی ایم ایل این سے, وہ اپنی جگہ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی کوئی ہے ہی نہیں, اور پاکستان اس وقت تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. سرحدوں پہ جو صورتحال ہے, کل ہی جو ہے 7 ہم نے شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ایسے وقت میں انتہائی قومی یکجہتی کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اے پی سی ہوئی. اب پی ایم ایل این کہ جو مسائل ہیں کہ وہ ایک صحیح طریقے سے ڈیموکریسی کر ہی نہیں سکتی, ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, انہوں نے جو بھی کیا, لیکن کیا پارلیمنٹ کی اہمیت اپنی جگہ نہیں, کیا پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے, سڑکوں پہ فیصلے کرانے چاہیے, یہ ہم نہیں سوچ سکتے. ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ ملک ہیں جن کے سربراہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کو یہ میسج جائے, اس لاکھ ہمارے اختلافات ہوں ان کی پالیسیز سے, لیکن ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے کہ جی یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم بھی ہے, یہاں پارلیمان بھی ہے, یہاں پہ ملک کوئی آ بھی گیا ہے, اور اس نے اور ملک کے عوام کے ریپرزینٹیٹیو نے جو ہے اپنی جو ہے ڈیووشن شو کی ہے, اپنا ارادہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ڈٹرمنیشن شو کی ہے کہ جی ہم آج بھی پارلیمنٹ میں ہیں اور آج بھی ہم ملکوں سے تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو یہ آپ نے کرنا ہے. جہاں تک بات ہے اس کی, تو میں ایک بات اور یاد دلانا چاہتی ہوں, جب افغانستان سے روسی فوج کا انخلا ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے جونیجو صاحب نے ایک پریس اے پی سی بلائی تھی. تو کون نہیں جانتا کہ جتنا ظلم دنیا کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ہوا ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا وہ ضیاء تھا. اور باقیات بھی جو بھی کرے وہ ایک الگ بات ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن پاکستان کے لیے کہ اس کی سرحدیں محفوظ رہیں, یہاں پہ ایک سسٹم چلے, اس کا آگے نظام چلے, بی بی صاحبہ نے یہ ڈیسیشن لیا تھا کہ ہمیں شریک ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے پاکستان ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ بہت سارے معاملے پی ٹی آئی عدالت میں لے جا رہی ہے, وہاں پہ چل رہے ہیں, لے جاتی رہتی ہے, لیکن جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ترکی کا صدر ہے یا چائنا کا, اپنے گندے کپڑے گھر کے چوک پہ نہیں دھلتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے مراد صحیح صاحب. یہ پارلیمنٹ جتنی میاں نواز شریف صاحب کی ہے اتنی ہی عمران خان صاحب کی بھی ہے. آپ کیوں ایک جگہ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں؟ ترکی پاکستان کا دوست ہے. میاں نواز شریف صاحب وہ فیملی ریلیشنز کو آپ الگ رکھیں, لیکن آپ اس کو یوں دیکھیں سر کہ ترکی پاکستان میں آ رہا ہے. سر عمران صاحب ابھی اگر میں ان کے وزٹ کے اوپر یا کوئی اور بات کرتا, سوال اٹھاتا, تو وہ آپ کو لگتا کہ میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہوں. لیکن دانیال صاحب نے خود کہا کہ ذاتی تعلقات ہیں ہمارے,
کل وہ لاہور بھی جائیں گے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ ملک کے پرائم منسٹر ذاتی تعلقات بناتے ہیں یا اور جس طرح کے قطر کا شہزادہ, میں پھر اس کا ذکر کروں گا کہ جس طرح مشکل وقت میں اس کے کام آنے کی بجائے میرے خیال سے وہ کام کر گیا جو ہم خود بھی نہیں کر سکے, تو اس کا جو لیٹر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور پارلیمنٹ کو اہمیت سب سے زیادہ کس کو دینی چاہیے؟ پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر خود آتے نہیں ہے وہاں پہ. آپ کی پبلک اکاؤنٹ مراد یہ سربراہان کے تعلقات ہوتے ہیں. سیکٹری لا آف کہتا ہے کہ بھٹو صاحب کے تعلقات رہے تھے قذافی صاحب کے ساتھ اور بھی لیڈر کے ساتھ. مشرف صاحب نے جو معاملہ کیا تھا واجپئی کے ساتھ, یہ ذاتی تعلقات استعمال ہوتے ہیں سر. عمران صاحب ابھی میں آتا ہوں پارلیمنٹ کے اوپر. آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اہمیت دینے کی بات. دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب جا رہے تھے یو این سیکیورٹی کونسل میں سپیچ کرنے کے لیے, تو کیا اس سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ کیا جتنے بھی ہمارے فیصلے ہوئے وہ پارلیمان کے اندر ہوئے؟ میں آپ لوگوں کی بات پوچھ رہا ہوں, پارلیمانی میں کمیٹی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں, آپ کیوں نہیں جا رہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کو ایک پرائم منسٹر پسند نہیں؟ عمران صاحب ایک پرائم منسٹر کنٹروورشل بن چکا ہے, وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہا ہے, اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے, رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا تھا. سر وہ تو مجرم نہیں سر, ابھی تو کیس چل رہا ہے, ابھی تو کیس چل رہا ہے. سامنے آ رہا ہے, اس کو ہم کیوں دانیال علی صاحب یہ ذاتی تعلقات والا جو معاملہ ہے نا, میں ایک منٹ دانیال علی صاحب, کہ حکومت کے تعلقات تو حکومتوں کے ساتھ اور ملک ہوتے ہیں, لیکن شریف برادران کے مختلف ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ بڑے اچھے الگ سے تعلقات بھی ہیں, اور میاں صاحب جو ہے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ اپنے قریب کے لوگوں کو کرتے ہیں. سر یہاں سے ڈیوائیڈ نہیں پیدا ہو رہی تھوڑی دانیال صاحب؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے جی. اور اگر آپ ریکارڈ دیکھیں, میں صرف فیکٹس کی بات کروں گا, جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کے سلسلے میں چل رہی ہوتی ہے, تو جس وقت ان کو کوئی نہ کوئی سختی سے کہا جاتا ہے کسی حلقے سے, پھر یہ فوراً جو ہے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں, یہ دھرنے بھی چھوڑ جاتے ہیں, یہ اے پی سی میں بھی آ جاتے ہیں, یہ ملٹری کورٹس بھی بنا دیتے ہیں, یہ فیصلے بھی کروا لیتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں کہ شاید ان کو وہ عادت پڑی ہوئی ہے, لیکن ہم اس کے باوجود پھر بھی کریں گے کہ خدارا آپ اپنے یہ ذاتیات پہ اتر کے پاکستان کے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں اداروں کو مستحکم کرنے کی, تو ہم آپ کو یہی التجا کریں گے کہ پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, چاہے وہ آپ کو نہ وہ چیز اس سے حاصل ہوئی ہو جو آپ چاہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں. وہ ملی عوام سے ہی ہے, اور جو آپ چیزیں کر رہے ہیں یہ وہ پچھلے دروازے والی سیاست کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. آپ اس طرف توجہ کریں اور اس کو ٹھیس نہ پہنچائیں. پہلے بھی آپ اس کے سامنے قبریں کھودتے رہے اپنے کزن کے ساتھ, آپ کفن باندھتے رہے, گھراؤ جلاؤ کے نعرے مارتے رہے, اس کو اٹیک کرتے رہے, تب بھی سبکی ہوئی, آئندہ بھی عوام آپ کو سبکی کروائے گی. تو ایسے نہ کریں, ہماری التجا ہے آپ سے. چلے جی, میں جواب دینا چاہوں گا کوئکلی. عمران چور دروازے کا ذکر ہوا, تو آج بھی کس کو پتا نہیں کہ جنرل جیلانی, جنرل ضیاءاللہ کی کوکھ سے کس نے جنم لیا تھا, کس کی سیاست کا آغاز ہوا. پھر پچھلا دور بھی ہمارے سامنے, اور اس کے ساتھ ساتھ اصغر خان کیس جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو کون چور دروازے کا استعمال کرتا ہے, کون کیا کرتا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. ہم تو اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, ہم تو بات کرتے ہیں کہ ادارے آزاد اور اپنے فیصلے کر سکے, لیکن کم از کم اس کو اہمیت دینی ہوتی ہے. جہاں پہ آپ فیصلے کرتے نہیں ہیں, جہاں پہ پرائم منسٹر آتے نہیں ہیں, جہاں پہ آپ بات سنتے نہیں ہے, اور سپریم کورٹ میں جب آپ کا کیس چل رہا ہے اور آپ کا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے, تو سربراہان پہ تنقید کر کے تو نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو ادارے بلا رہے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ حاضر ہی نہیں ہو رہے, وہ کورٹ میں اپنا کیس جو ہے اس کو ڈیلے میں ڈال رہے ہیں. میں بعد میں آ کے بات کرتا ہوں, جاتے ہیں اپنا کیس ڈیلے میں ڈال رہے ہیں, دوسرا کیس سننے کے لیے وہ روز پہنچتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آ کے پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی دانیال علی صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو قطری شہزادے ہیں, ان کے حوالے سے پاکستان میں کاروبار کی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ان کے کاروباری روابط وابستہ ہیں, اور ابھی ان کو پاکستان میں کچھ پروجیکٹس ملے ہیں جن پہ یہ بڑے خوش ہوئے ہیں. سیف الرحمان صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, ایک ریڈکو انٹرنیشنل ہے اور ایک المیرکب کیپٹل ہے. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ان کا پاکستان میں کوئی کاروبار یا سٹیک نہیں ہے, مالی مفادات موجودہ حکومت سے انہیں کوئی نہیں مل رہا؟ مجھے عمران صاحب بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی یہ بات سن کے, کہ شکر الحمدللہ ہم نے یہ ایل این جی کا بھی بہت چرچا سنا, پھر ہم نے میٹرو کا بہت چرچا سنا, پھر ہم نے اورنج لائن کا بہت چرچا سنا, پھر ہم نے یہ جو نیلم جیلم ہے اس کا چرچا سنا, پھر نندی پور کا سنا. لیکن عجیب سی بات ہے
کہ وہ 2-4 دن ٹیلی ویژن کی زینت بنا رہتا ہے اور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لٹ گیا سارا کچھ، اور پھر وہ ایسے غائب ہوتا ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. آج کدھر ہے میمو گیٹ؟ کہاں ہے وہ گرفتاریاں، وہ جو ویڈیو لنک کے ذریعے سے وہ دیے جا رہے تھے سارے کہ جی پتہ نہیں آسمان گرنے لگا ہے پاکستان کے اوپر، وہ ساری بات ایک دم ہوا میں اڑ جاتی ہے. سو یہ ہم نے بار بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بجائے آپ سن 70 کی یا سن 72 کی پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ کہ آپ آج کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. نہ ایز فائنانس منسٹر کوئی بات بن سکی ہے، نہ ایز پرائم منسٹر کوئی بات بن سکی ہے، تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں. آج پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے. جو بھی کچھ ہوگا آپ کائنڈلی اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. مفروضوں پہ اوپر میں جواب نہیں دے سکتا. نہیں، میں آپ سے یہ یوں پوچھتا ہوں، پورٹ قاسم پاور پلانٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، اس میں المیرکب کیپٹل کمپنی ہے جو انہی صاحب کی ہے جنہوں نے خط لکھا ہے. کیا آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی خلاف 49% شیئرز ان کے پاس ہیں. پوائنٹ آؤٹ کر دیں تو ان کو گولی مار دیتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے سر. اچھا، دوسرا کیس یہ ہے سر، ریڈکو انٹرنیشنل ہے ایل این جی کے معاملات میں، اس میں آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف ہم یہ پوچھ رہے ہیں. کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں یار آپ، تو کیا ہوا؟ میں نے نشاندہی کی ہے سر، اپوزیشن الزام لگا رہی ہے. تو بتائیں نا، میں کیا جواب دوں، بتائیں. ہوں شیئر پھر شیئرز ہیں، بس یہی آپ سے پوچھنا تھا، یہی آپ سے پوچھنا تھا. جی مراد سعید صاحب، شیئرز ہیں جی، پھر اب کیا کریں؟ یہی اعتراض جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کو احتساب الرحمان کہہ کے خورشید شاہ صاحب لگا رہے ہیں، اور یہی اعتراض آپ کی جماعت کا ہے. دیکھیں بالکل اعتراض نہیں، اور ابھی تو انہوں نے اعتراف بھی کر لیا اور یہ بالکل ریکارڈ پہ آ بھی گیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو ابھی انہوں نے دیکھیں یہ اوبلائج کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے ذاتی تعلقات کو، ان کو ٹھیکے دیتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، اور بعد میں وہ ایک منٹ مراد صحیح صاحب، یہ تو آپ کا کام تھا کہ ریڈکو انٹرنیشنل کو اور المیرکب کیپٹل کو جب انہوں نے یہ ٹھیکے ایوارڈ کیے، جب ان کے ساتھ انہوں نے کاروبار شروع کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے، تو آپ کا کام تھا کہ آپ نشاندہی کرتے کہ یہ رولز کو توڑ کے دے رہے ہیں. یہ باقاعدہ رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں، کہیں نہ کہیں نشاندہی ہوئی ہے، بٹ آپ نے اپنا کام نہیں کیا سر. جب توڑے ہی نہیں تو کیسے کرتے؟ عمران صاحب میں آپ کو اس حکومت کے 100-200 حوالے دے سکتا ہوں کہ کہاں پہ انہوں نے قانون توڑا اور کہاں پہ کتنی کرپشن ہوئی اور کیا کچھ اس کا ہوا. لیکن ابھی بات کیا ہو رہی کہ جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو یا تو یہ نیب کے پر کاٹنے کی بات کر دیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ شریف لوگوں کو تنگ نہ کرو. اس قسم کے بیانات آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ تو اداروں کو کام کرنے نہیں دیتے. لیکن آج جو بات ہو رہی ہے عمران صاحب، میں جو بار بار پاناما کے اوپر اور پرائم منسٹر کے اوپر آ رہا ہوں، میں چند آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں. دانیال صاحب سے یہ پوچھے کہ عمران صاحب آپ کی آواز دور سے آتی ہے، 10 سیکنڈ کے فرق سے آتی ہے، تو میں جب بات کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے. دانیال صاحب سے ایک پہلا سوال یہ کرے کہ کیا چودھری نثار نے جو بولا تھا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ان اپارٹمنٹس اور فلیٹس کے حوالے سے، یا پرائم منسٹر نے جو کہا تھا وہ ٹھیک بول رہے تھے، یا کلثوم نواز یا مریم نواز؟ پہلا سوال یہ. دوسرا سوال ان سے یہ کرے کہ جو قطر کے شہزادے نے ان کو بچانے کے لیے جو خط لکھا ہے وہ تو خود پاناما میں اس کا نام آ چکا ہے، اس کی فیملی کا نام آ چکا ہے. ایک پاناما والا دوسرے پاناما والے کو بچانے کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ تیسرا سوال یہ کہ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ 12 ملین درہم پہ وہ 12 ملین درہم اس اپارٹمنٹس کی قیمت ہے، حالانکہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ تو آپ کے ثبوتوں پہ اور اخباری تراشوں پہ یہ سوال تو عدالت کرے گی نا ان سے. جو شہزادہ صاحب جب آئیں گے پیش ہونے کے لیے تب ان سے یہ سوالات کرے جائیں گے اور عدالت کرے گی. آپ جرا کر سکتے ہیں. جی چودھری صاحب فرمائیے. نہیں عمران صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بیانات جتنے ان کے ہیں انہوں نے ٹی وی کے سامنے بولے ہیں، قوم کے سامنے بولے ہیں، انہی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اور جو عدالت میں چیزیں وہ ہم نے جمع کی ہے. جی دانیال جی صاحب اب آپ ریسپونڈ کر دیں اس کے اوپر جلدی سے. جی میں چاہوں گا کہ وہ تو کل عدالت ہی رسپونڈ کرے گی، کل کی صبح دور نہیں ہے. پہلے انہوں نے بتا دیا کہ پکوڑوں کا کاغذ اور یہ لسی بنانے کی تقریبیں بتاتے ہیں. لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی کہا کہ جتنے شواہد آپ نے پیش کیے اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، وہ شواہد ہے، وہ ثبوت ہے، ویلیو ون کا والا بھی ہے. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. مراد بات مکمل کریں پلیز. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی ان سے آن ریکارڈ جواب لے لیں کہ عمران خان صاحب کیا کسی بھی کیس کا کبھی جواب دیں گے؟ کسی کا بھی؟ چلیں یہی بتا دیں.
इमरान खान का नाम पानामा में नहीं आया, लेकिन मैंने जो 3 सवाल किए थे इमरान, अभी तक मुझे उसका जवाब नहीं मिल सका। कोर्ट बुला रहा है, वो हर दफा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने इस पे कमीशन में आपका केस है, में आप कोर्ट में आपका केस है, आप कब जवाब देंगे? फिटरीन का हम जो मतलब आप कब जवाब देंगे? देखिए नहीं, अजीब क्यों है? पानामा में नाम किसका है? इनका पानामा में नाम। अच्छा, आपकी बारी आई है तो अजीब हो गया। चोरी किसके जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो चाहे इमरान खान साहब। इलेक्शन कमीशन में भी नहीं जवाब दे रहे, का शिकार जवाब ही नहीं, फॉरेन फंडिंग में भी जवाब नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी जवाब नहीं दे रहे। आप भाग रहे क्यों हैं? आप अपने आप पकड़ के लाना है, ये पकड़ का शिकार हो चुके हैं। आपको करने के लिए पता नहीं उनको खुश क्या। अच्छा चले इसको यार शैलरदा साहब, मुझे शैलरदा साहब भागने, हमने इनको पकड़ के शैलरदा साहब मुझे ये बताएं कि एक ऐसा शहजादा जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, वो शहजादा एक लेटर भेजता है और उस पर सैफुर रहमान को एहतसाबुर रहमान कह के आपके अपोजिशन लीडर साथ नत्थी करते हैं। आपको शक्कुक शुबहात आपकी अपनी जगह मौजूद है। देखिए, मुझे क्या शक्कुक शुबहात होंगे। कोर्ट ने ही कह दिया कि इस लेटर की कोई हैसियत नहीं है, और अब वो लेटर भी वायरल हो गया है, सब पहुंच गया है, वो भी इस तरह लिखा गया है कि मैंने सुना है, तो सुनी सुनाई बात का कोई वो नहीं है। और अब हमें सुप्रीम कोर्ट का मूड देखना होगा, क्योंकि हमारा जो आइन है वो इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को किस हद तक वसी करती है। आया ये बेंच ही फैसला करेगी, आगे जाएगी, या कमीशन बनेगा, और कमीशन के इख्तियारात क्या होंगे, क्या वो शहजादे को तलब कर सकेगा, ये सब चीजें हैं। तो लेकिन अफसोस ये है कि हम पीटीआई के पास भी कोई अच्छे सबूत नहीं है। असल बात तो यही थी कि एक ऐसा कानून बन जाता और फिर वो सुप्रीम कोर्ट से होता। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ये कह दिया कि जी शहजादे साहब का खत है, तो अब ये खत जो है वो मनी ट्रेल नहीं बता रहा कि ठीक है जी, मैंने किसी शादी में थोड़ी पैसे दिए हैं कि मैं कह दूं फलां के बेटे की शादी थी मैंने इतने पैसे दे दिए। ये जो है आपको ये बताना होगा कि मनी ट्रेल क्या थी। अगर शहजादे ने भी, उनके फादर ने भी पैसे लगाए थे, तो वो किस बैंक के थ्रू लगाए थे, किस तरह लगाए थे, कौन सा बैंक था, कितने कितने के चेक्स दिए थे, तो ये मनी ट्रेल अब इनको साबित करनी होगी, नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने खत दिया है। तो ये एक बात है पहले ही मामला बड़े बिखरे हुए हैं। वो आप शहजादा को गूगल करें तो उसके तो दर्जनों मुकदमात, कोई इधर, कोई इंटरनेशनल, कोई नेशनल, वो तो बेशुमार कंपनियां हैं। वो कहां से अब मनी ट्रेल आपको अपनी नहीं पकड़ा सकते लोग आजकल, ये हमारी पकड़ाएंगे पाकिस्तानियों की? ये कैसे मुमकिन है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये कितना फायदेमंद होगा शरीफ खानदान के लिए, और क्या वजीर आजम को इसमें से निकाल के वजीर आजम के वालिद साहब और वजीर आजम के बच्चे, उनके माबैन ये सारी ट्रांजैक्शन हुई है, या उनके माबैन ये सारा कारोबार और लेन देन हुआ है, वजीर आजम का इसमें कोई रोल नहीं है? क्या ये एक केस के अंदर चीज स्टैब्लिश की जा रही है? दानियल अजीज साहब से पूछते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नादरीन। अब दानियल अजीज साहब, ये जो मुकदमा जिस तरह चल रहा है और जो नए शवाहिद पेश किए हैं आपके शरीफ खानदान के वकील ने, उनके मुताबिक एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि मियां शरीफ साहब का एक कारोबार था, उनका एक तरीकाकार था 72 में, फिर 1980 में, फिर उसके बाद उन्होंने कतर में कारोबार किया, और वो कारोबार डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया मियां नवाज शरीफ साहब को छुए बगैर उनके बेटे यानी मियां शरीफ साहब के पोते हुसैन नवाज को। तो इसमें तो वजीर आजम कहीं है ही नहीं। यानी ये एक मैं ये समझूं कि इस केस को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है बीच में। ये तो जी पहले दिन से हम कह रहे हैं, जब ये अप्रैल 3 को ICIJ का स्टोरी आई थी सामने, उसके बाद मैंने तहकीकात शुरू कर दी थी ICIJ के ऊपर खुद, और इसके अलावा जो ये ICIJ की वेबसाइट है, इसमें जो इनके क्लेम्स थे, और उसमें वाज़ेह तौर पर जो पैनामा पेपर्स कहलाते हैं वो पांच सफ़े हैं, उनके ऊपर कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं था। और इसमें इन्होंने लाल हाशिए में अपने वेबसाइट के फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेम इज इन द डेटा एंड ही कंट्रोल्स द कंपनीज। तो जब हमने उनको चैलेंज किया खत के जरिए कि आप ये काइंडली बताएं कि ये कहां लिखा हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम डिलीट कर दिया उस वेबसाइट से, और उसके बाद वो मुख्तलिफ ट्वीट्स के जरिए, वेबसाइट पे नहीं, और मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर वो ऐसे बयान देते रहे जो एक शशु पंच क्रिएट कर रहे थे। फाइनली उनको आज टीवी के ऊपर मैंने पकड़ा, जराल्ड रायल को, और मैंने उनको 6 मरतबा पूछा, वो लाइव आप चला सकते हैं बेशक,
کہ آپ نے پرائم منسٹر کا نام ڈیلیٹ کیا نہیں کیا. وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھا. اعتزاز احسن بھی تھے اس پروگرام پہ. فائنلی اس نے چھٹی دفعہ جب میں نے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ آئی ڈونٹ ریمبر, مجھے یاد نہیں ہے. اور پھر میں نے اٹھا کے اس کو دکھایا کہ یہ پہلے تھا اور یہ اب آپ نے ڈیلیٹ کیا ہے. تو یہ چالیں ڈال رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ICIJ جو ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے, یہ ادارہ بھی نہیں ہے, یہ اس کا ادارہ اور ہے. اگر اس ادارے کی آپ کارکردگی اور تاریخ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس پہ آپ پروگرام کریں. میں ضرور آپ کو سر یہ تو عربی شہزادے کی بھی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سر. یہ تو کل انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. میں شیلر ایک منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں مراد. میں ذرا شیلر صاحب وقت مانگ رہی ہیں, وہ ذرا اس پہ اپنی رائے دے دیں کہ اگر عربی شہزادے کے پاکستان میں کاروبار ہیں اور موجودہ حکومت کے ساتھ ایفٹیڈ کاروبار ہیں تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خط جو لکھا ہے یہ بھی جھوٹا ہے؟ دیکھیں میں تو بات جھوٹے کی نہیں کر رہی نا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ خط دے دیا بھائی بہت اچھی بات ہے, بڑے تعلقات تھے اور ان کے یقیناً نواز شریف صاحب کے ابا جی کے ساتھ تھے, وہ ایک امیر آدمی تھے, انہوں نے ان کی مدد کر دی. شہباز شریف صاحب کے ابا جی کے ساتھ نہیں تھے, وہ ایک غریب آدمی تھے. اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خط دیا ہے اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پیسے دیے ہیں, تو وہ پیسے جو ہیں وہ کس پروسیس سے دیے, کتنے دیے, چیکس کا ہے, منی ٹریل اس کی نہیں ہے. خط کچھ نہیں ہے حیثیت, منی ٹریل دے وہاں کے. جو دوسری بات میں کہنا چاہتی ہوں سیف الرحمان کی, تو آپ کی برادری کے ہیں صحافی صاحب, انہوں نے بتایا ہے کہ جی میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے آصف زرداری سے معافی مانگی تھی اور یہ فرنٹ مین ہے ان کے, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ LNG کا جو مسئلہ ہے وہ قطر کی کسی کمپنی کا نہیں ہے بلکہ ان کا ہے, اور ان کے جتنے کاروبار ہیں ان کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور بھی ایک اور انہوں نے جو بات کی تھی, تو بھئی LDA پلازا کے کاغذات آپ نے جلا دیے, میٹرو کے اوپر آپ کو NOC نہیں ملا اور نندی پور کے کاغذات غائب ہیں, تو ایسے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں. ہاں میڈیا کنٹرول اچھا ہے کہ سرل والے پہ 40واں ہو گیا, سرل کے میڈیا لیکس کا 40واں ہو گیا, لیکن چودھری نثار جو کہہ رہے تھے ہاں یہ ہوا ہے, وہ تو چودھری نثار آ کے جواب دیں گے. جی مراد صحیح صاحب. تو اب جہاں تک یہ بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں, سر ٹائم ختم ہو رہا ہے. مراد نے بات کی, ابھی دانیال نے جو بات کی دیکھی, انہوں نے یہ اخبار میں عوامی ٹیسٹ کے پیسے سے اشتہار چھپوائی تھی کہ ICIJ کے نے اور ICIJ کے ویب سائٹ سے نام ہٹا دیا گیا. ان کی یہ ای میل آ گئی کہ ہم نے کوئی بھی اس کا نام نہیں ہٹایا اور پرائم منسٹر کا نام موجود ہے ان کے بچوں کی مناسبت سے, کیونکہ مریم صفدر کا جو نام ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی, اور منیروا اور نیلسر اور نیسکول جو ہے وہ اون کرتی ہے. عمران صاحب اسی پہ پروگرام رکھ لیں, بالکل رکھ لیں, چیلنج کر لیں اور عمران خان کو بولیں جواب دے عدالت میں. ہم جدہ نہیں بھاگنے دیں گے, بھاگ رہے ہیں, جدہ نہیں بھاگنے دیں گے اس دفعہ, جدہ نہیں بھاگنے دیں گے. ابھی اپنے جواب تو دینا عدالتوں میں, اگلے ہفتے تک سارا کٹا کٹا کھل کے سامنے آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.